Very good morning and very warm welcome to Bible TV Global Breakfast Show. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। अजीजों, आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करते हैं। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान उसका 6 बाब वर्स 39 से। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों घड़े में ना गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर इस तिनके को भी जो तेरी आंख भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदा उनकी बरकत चाहें आज के कलाम के लिए। खुदा उन बुजुर्ग पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है। प्यारे खुदावन, इस मादम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त खुदावन दुआ करते हैं, जब हम तेरे पाक कलाम पर गौर करते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदावन तो हम सबको बड़ी बरकत देना, और सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। प्यारे खुदावन तो अपने लोगों की बराबरी करना, और कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल आए, यीशु के कादिर नाम में, आमीन। अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कल से हमने एक सिलसिला शुरू किया और हम एक सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़े हुए हैं, जेलसी। कल इसका एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था और आज हम इसके दूसरे फेज में हैं, दूसरे भाग में हैं। तो आइए हम अपने स्लाइड शो की जानब बढ़ते हैं और इस सब्जेक्ट को लेकर हम आपके साथ हैं। तो कल हमने ये सीखा था कि जो जेलसी है वो क्या है, और एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक खूबसूरत जो मजमून था जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बरकत पाएंगे। हमने इसके इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में देखा था कि ये एक जहर कातिल की मानद है, और कैंसर अगर इसको कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हड्डियों को वो सीधा करता है, और प्रोवर्ब चैप्टर 14:30 को हमने देखा था कि ये हड्डियों को वो सीधगी जो है वो कर देता है। जेलसी की हमने जो एक डेफिनेशन जो देखी थी कि ऐसी सोच, ऐसे ख्यालात, ऐसे एहसास कि जिनमें हम खुश नहीं होते, और जो कुछ दूसरों के पास होता है उसको हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमने दो जो विरद थे वो खुदाम के पाक कलाम से देखे थे, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 1 to 5 और मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 1 to 60। सो इसमें हमने दोनों जो इक़्तिबासात थे, दोनों जो चैप्टर थे, उनको हमने उस पर गौर किया था, और हमने देखा था कि जेलसी की जो अक़साम है वो क्या है, जिसमें प्रोफेशनल जेलसी भी होती है, रिलेशनशिप जो जेलसी उसके बारे में हमने सीखा था। तो ये तमाम जो स्लाइड्स हैं ये मौजूद हैं, आप इनको दोबारा आप इनको देख सकते हैं, और जस्ट फॉर द रिकलेक्शन ऑफ आवर माइंड मैं इनको जरा याद दहानी के तौर पर मैं इनको आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं इनको दोबारा उस तरीके से पेश नहीं कर पा रहा। तो उसमें हमने देखा था कि जो आप अपने बारे में जो सोचते हैं,
کم اعتقادی جو ہوتی ہے اور انفرڈی کمپلیکس جو ہوتا ہے، سیلف امیج جو ہوتا ہے ریلیشن شپ میں، اس کی وجہ سے بھی ہم بغض کا، حسد کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے آپ کی جو انفرادیت ہے، یونیکنیس ہے، اس کو یہ خراب کرتی ہے۔ آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو فوکس ہے، جو آپ کا مقصد ہوتا ہے زندگی میں، اس کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے۔ آپ کے خیالات جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ تو یہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، جو گفٹ ہے، جو ہنر ہے، اس کو، اور آپ کے ٹائم کو، آپ کی قوت کو، آپ کی انرجی کو، یہ جو بغض ہے، حسد جو ہے، جیلسی جو ہے، یہ اس کو تباہ برباد کر دیتی ہے، اس کو ویسٹ کرتی ہے، اور پھر یہ آپ کو گناہ کی طرف جو ہے یہ بغض جو ہے، حسد جو ہے، وہ لے کر بڑھتا ہے۔ آج ہم اس کے جو کازز ہیں، جو وجوہات ہیں، ان پر ہم غور کریں گے۔ اور جیسے کہ ہم نے بھی ابتدا میں بھی جب ہم نے عیسائی اکثر باپ کو دیکھا، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح جو ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے، تو جو لوگ اسپرچل بانڈیج میں ہیں، روحانی طور پر جو قید میں ہیں، ان کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ وہ اس بات کو سیکھیں کہ اس کی جو وجوہات ہیں جیلسی کی، وہ کیا ہے۔ سب سے جو پہلی جو بنیادی وجہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے احساس کمتری۔ انفیریٹی کمپلیکس جو ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیک آف کانفیڈنس، آپ کو اپنے پہ اعتماد نہیں ہوتا، اور آپ احساس کمتری میں ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ دوسروں کے پاس ہوتا ہے، آپ ان کو دیکھ کر تو آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اس انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرض دار ہو گئے ہیں، ڈیٹ میں چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں چلیے فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے، فلاں کے پاس اچھا فرنیچر ہے، اور چیزیں ہیں، تو وہ ان کو بعض کا کیا کرتے ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے انفیئر مینز جو ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں۔ قرض لے لینا، یا ڈیبٹ کارڈ جو استعمال کرنا، پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اس انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے پھر وہ اور جو آگے انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے جو چیزیں اور جو پیدا ہوتی ہیں، جس میں ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، اور اس طرح کی جو بیماریاں وہ ان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی جو پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ احساس کمتری، انفیریٹی کمپلیکس جو ہے وہ ہمارے اندر حسد اور بغض کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ دوسری جو بات ہے، پور سینس آف سیلف امیج۔ ہم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، میں کسی کام کا ہی نہیں ہوں، وہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا ہینڈسم ہے، اور اس کی صحت بڑی اچھی ہے، اور اس کا گھر بڑا اچھا ہے۔ تو اپنا جو سیلف امیج ہوتا ہے اس کو ہم ڈیمیج کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک حسد کی بہت بڑی جو وجہ ہے ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی جو کہ ان ریئلسٹک جو ایکسپیکٹیشن ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص جو ہے، اگر اس کی کوالیفیکیشن ہے، اس نے محنت کی ہے، اور محنت کر کے تو وہ آگے بڑھا ہے، تو اس کا ایک ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ اگر محنت نہیں کریں گے، اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جی بس آسانی سے سب کچھ حاصل ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان ریئلسٹک جو ایکسپیکٹیشن ہے اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں سے، اپنے اسپاؤس سے، تو وہ جو ان ایکسپیکٹڈ، جو ان ریئلسٹک جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ حسد پیدا کرتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے محنت کی ہے اور اس نے کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے، یا کوئی مقام حاصل کر لیا ہے، تو یہ اس کی محنت ہے، اس کے پیچھے اس کی جو کاوش ہے وہ ہے۔ تو اگر آپ محنت کریں گے تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ آپ، عام طور پر ہم دیکھتے تھے کہ وہ پاکستان میں لکھا ہوتا تھا کہ جی محنت کر، حسد نہ کر۔ تو محنت کریں، آپ بھی وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ دوسروں کے پاس ہے۔ لیکن اگر آپ کی وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ دوسروں کے پاس ہیں، تو اس سے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دولت مند ہے، ہوتا ہے تو اس کے باپ دادا نے کوئی جائیداد چھوڑ دی ہو، اس کے لیے روپیہ پیسہ چھوڑ دیا ہو، انہوں نے محنت کی اپنے وقت میں، اور آج اس کی جو اولاد ہے اگر وہ انجوائے کر رہی ہے، یا وہ بابرکت ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ، کل میں نے بتایا تھا کہ دوسروں کی جو انوائنٹنگ ہے، دوسروں کی جو بلیسنگ ہے، اس کو آپ کلون نہ کریں، خود محنت کریں، کوشش کریں،
اگر ایک شخص جو ہے وہ ہیلدی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈائٹ پلان اس کا اچھا ہے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے. لیکن اگر آپ نشہ کرتے ہیں، اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، اگر آپ کو ایٹنگ ڈس آرڈر کی پرابلم ہے، تو اس میں قصور جو ہے وہ شخص کا تو نہیں ہے، قصور تو آپ کا ہے. تو ان ریئلسٹک جو ایکسپیکٹیشن ہے ان کو لے کر تو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں. پھر ہے سینس آف انٹائٹلمنٹ، کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جی میں جو ہوں میرا یہ حق بنتا تھا. لیکن اگر آپ اس کے انٹائٹل نہیں ہیں، اگر ایک جو تیراک ہے یا ایک ایتھلیٹ ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے، ریس جیت جاتا ہے، تو اس کی کاوش ہے، اس کی محنت ہے. آپ اگر انٹائٹل نہیں تھے تو اس میں تو جو انعام دینے والا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، انعام پانے والے کا قصور نہیں ہے. اس سے محنت کی، اس نے کوشش کی، اسٹرگل کی، اور وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. تو اس میں حسد کرنے کی یا بغض رکھنے کی جو ہے وہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی. خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا. اور اس لیے ہمیں جو ہے وہ خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے ہمیں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. انسیکیورٹی جو ہے نا، دیکھیں ہم یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ہم ہر وقت غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اگر آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ فلیٹری کرتے ہیں، خوشام کرتے ہیں اپنے باس کی. اور جو ایک شخص جو محنت کر رہا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے، ہم اس کو لے کر تو ہمیشہ انسیکیور فیل کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں. جیلسی ہمارے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ، پھر ہم اس کو اور تھوڑا سا اور آگے لے کے بڑھیں گے. یہ بڑا ایک امیچور جو ہے اور سیلفش جو ڈیزائر ہے، اس کو ہمیں ریکوگنائز کرنے کی ضرورت ہے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، تھوڑی سی ہم بائبل اسٹڈی بھی اور ذرا اس کو کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھیں گے. فرسٹ کرنتھی چیپٹر 3 ورس 3. خدا ان کا پاک کلام سنیے. کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. تو جو جسمانی ہے، جو جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر تم جھگڑا ہے اور تم انسانی سوچ رکھتے ہو، اگر آپ امیچور ہو، تو اگر آپ کے اندر یہ سیلف ڈیزائر ہے، جیلسی ہے، تو اس کو آپ کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو پالوس رسول کہتا ہے کہ کیونکہ ابھی تک تم جسمانی ہو. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں، جو جسمانی سوچ ہے، جو امیچور آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ بھی آپ کو جیلسی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. ایک جو خوبصورت جو ورد ہے، پہلا کرنتھی اس کا 13 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 13 آیات تک، جس کو ہم گاسپل آف لو کہتے ہیں، محبت کی انجیل اس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سکھاتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ سب سے افضل ہے. اور اگر کہتے ہیں میں آدمی فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈا پیتل اور جھنجھناتی جھاج میں. ذرا دیکھیے پہلا کرنتھی اس کا 13 باب اور اس کی 4 آیت کو. فرسٹ کرنتھی چیپٹر 13 ورس 4. محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شہی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر خدا کی محبت جو ہے وہ کام کرتی ہے، تو پھر حسد نہیں ہونا چاہیے، پھر جیلسی نہیں ہونی چاہیے. تو جن کے اندر خدا کی محبت ہے ان کے اندر حسد نہیں ہوتا. تو ٹرو لو جو ہے، جو اگاپے لو ہے، اس کے اندر حسد نہیں ہوتا. تیسری جو ایک اور بات جو ہم دیتے ہیں، ریئلائز دا جیلسی از ہارمفل. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حسد ہے، یہ میں نے جیسے بھی شروع میں بتایا کہ یہ ایک کینسر کی مانند ہے. اور خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے، زبور 37 اس کو ہم دیکھیں گے، اس کی پہلی 3 آیات کو. سام 37 ورس 1 to 3. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزے کی طرح مرجھا جائیں گے. خدا پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. تو یہاں پر جو لیک آف جو پیشنس ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ہم
جیسے کل میں نے سکھایا تھا کہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ میں جو فروت تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. تو صبر کی تلقین جو ہے وہ خدا کا بندہ جو ہے زبور میں اس کو کرتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو یہ بہت ہی ایک خطرناک حالت ہے، اور لکھا ہے کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا. پھر ایک اور جو بات ہم خدا کے پاک کلام سے دیکھتے ہیں، استثنا کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت، ڈیوٹرانومی چیپٹر 5 ورس 21، ڈیوٹرانومی چیپٹر 5 ورس 21، خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اپنے پڑوسی کے گھر یا اس کی کھیت یا غلام یا لونڈی یا بیل یا گدھے یا کسی اور یا اس کی کسی اور چیز کا خواہاں نہ ہونا. تو جو خداوند نے بھی جو تعلیم دی، انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیوں کسی کی زندگی جو اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے. تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے ڈیوٹرانومی چیپٹر 5 ورس 21 میں کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا ہے. ہمیں ہر طرح کے لالچ، اور یہ جو لالچ ہے، جب آپ کے اندر حسد ہوتا ہے، جب آپ کے اندر بغض ہوتا ہے، وہ چیزیں جو آپ کے پاس نہیں ہوتی، آپ ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر حسد کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے لالچ جو ہے یہ خاندانوں کو تباہ کرتا ہے، شخصی زندگی کو تباہ کرتا ہے، قوموں کو لالچ نے جو ہے وہ تباہ کر دے. کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ دعا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اسٹارٹ پریئنگ. جب آپ کی اگر ایسی سوچ ہو رہی ہے، ایسے خیالات ہیں، تو ہمیں خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہے، خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہماری سوچ کو، ہمارے ارادے کو جو ہے وہ بدلے. دیکھیں جو یعقوب کا خط ہے اس کے 4 باب ہم دیکھیں گے. تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کرتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تم اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. اور پھر تم مانگتے اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو. آئے زنا کرنے والی ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پر جو کہ دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ تو حسد جو ہے جب اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 37 کو پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند میں ہمیں مسرور رہنے کی ضرورت ہے. جو کچھ خداوند نے دیا ہے آپ اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. اور اگر کوئی ایسی خواہش ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے، خداوند آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے. خداوند نے کہا کہ تم اس بات کی فکر میں نہ رہنا کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم سب چیزوں کے محتاج ہو. پہلے خدا کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کو سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. تو خدا پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت. پھر ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی فیلوشپ، ایسے لوگوں کی دوستی جن کے اندر جو ہے وہ لالچ ہوتا ہے، تما ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی جو رفاقت ہے، لیکن زبور پہلا بھی جو ہے وہ ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ زبور نہیں سکھاتا ہے کہ مبارک ہے جو سریوں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹا بازوں کی مجلس سے بیٹھتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنی فیلوشپ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اپنے اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری رفاقت جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. ہاؤ اوور کم یور جیلسی. کیسے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ اس کے لیے چند ایک جو اصول ہیں، جو پرنسپل ہیں، ان کو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی ضرورت ہے کہ ڈیولپ سیلف کانفیڈنس. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمیں انفیریٹی کمپلیکس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. سیلف کانفیڈنس جو ہے، خود اعتمادی جو ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. میں کل ایک بچے کو یہ سمجھا رہا تھا، میں نے کہا بائبل ریڈنگ کے لیے، تو تھوڑا سا کوئر میں آنے کے لیے تو بچہ تھوڑا سا ہیزیٹنٹ تھا. تو میں نے اس کو بٹھایا، اپنے پاس بلایا اور میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو نا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کر سکتے ہو، خدا پر بھروسہ رکھیں
اور سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا آپ کو ایمان کی قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور آپ خدا کے فضل سے اپنا جو ٹارگٹ ہے، اپنا جو پرپز ہے، آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے، اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادرس. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. یو آر یونیک. کل میں نے یہ سکھایا تھا کہ وی آر آل یونیک. خداوند نے ہمیں منفرد پیدا کیا ہے. ہر شخص جو ہے وہ منفرد ہے. اس کا گفٹ، اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ منفرد ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. دوسروں کے پاس کیا ہے، دوسرے کیسے رہ رہے ہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو کمپیئر یور سیلف ود دیم. ہر ایک کا رہنے سہنے کا طریقہ، اس کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے ساتھ آپ کمپیئر نہ کریں. جو کچھ خداوند نے آپ کو دیا ہے خداوند جانتا ہے. خداوند کی اس مہربانی کے لیے اس کا شکر ادا کیا کریں. سو دس از اے ایتھیکل پرابلم کہ جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم انفیریٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک اینگر آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں. اور یہ غصہ جو ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ لالچ کی طرف لے کر جاتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ہمیں اس بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اسٹاپ ورینگ اباؤٹ آل دا ٹائم. جو خداوند نے فرمایا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. تو ہمیں انزائٹی جو ہے، جو فکر ہے، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں گے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، اور دوسروں کے بارے میں آپ سوچتے رہیں گے، تو آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں گے، اپنی صحت کو خراب کریں گے. اس لیے ہمیں ان باتوں کے بارے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں. Stop wanting what other people have. خدا کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا دینا ہے. جیسے دیکھیں ایک باپ جو ہے وہ بچے کو جو ہے اگر آپ اس کو نیٹ سے اگر آپ اس کو 1000 آپ پکڑا دیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی اپروچ کیا ہے. اس سے چاکلیٹ لے لینی ہے، سویٹ لے لینی ہے، اس پیسے کو ضائع کر دینا ہے. تو خداوند پر بھروسہ رکھیں. خداوند نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے خداوند کو معلوم ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے، کیا آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں سنبھال سکتے. تو اس لیے کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ خداوند جو ہے وہ مجھے یہ نہیں دے رہا تو آپ خداوند سے ناراض ہو جائیں، اور وہ چیزیں جو کہ آپ کے لیے نہیں ہیں یا آپ کے لائق نہیں ہیں، اگر آپ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، انفیئر مینز استعمال کریں گے، تو صبر کریں گے. یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم خداوند کہتا ہے کہ ہولڈ، صبر کرو اور میں وقت پر تمہیں جو ہے نا یہ چیزیں فراہم کروں گا. اور خداوند کا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں یعقوب کے خط میں بڑی اچھی ایک جو اگزامپل دی گئی ہے کسان کی. یہ لکھا ہے کہ پس آئے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو. دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے پچھلے مینہ کے برسے تک صبر کرتا ہے. تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے. تو یہ جو ورلڈلی تھنگز ہیں یہ پیرشیبل ہیں، ختم ہو جانی ہے. اور وہ جو چیزیں جو آسمانی چیزیں ہیں ان کی فکر میں رہیں اور ان کے بارے میں سوچیں. تو اگر آپ وہ چیزیں جو کہ آپ کی استطاعت سے باہر ہیں، جو شاید آپ خرید نہیں سکتے، جن کے لیے کوشش کرنا اور ان کی خواہش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خواہشات ہیں جو کہ بے بنیاد. تو اس لیے اپنی سوچ کو درست رکھیں، اپنے خیالات کو درست رکھیں، اور خدا پر جو ہے وہ بھروسہ کریں، اور خدا وقت پر آپ کو جو ہے وہ سربلند کرے گا. بی پازیٹیو، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مثبت سوچ. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی سوچ جو ہے اس کو مثبت نہیں رکھتے، اور مثبت سوچ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. عزیزو، مثبت سوچ کے حوالے سے ابھی ہم نے بڑا خوبصورت جو حوالہ پڑھا ہے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اور اس کے 6 باب ہم نے دیکھا. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے جی نہیں توڑ، نہ جڑبیریوں سے انگور. اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے.
تو اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ کے خیالات اچھے ہوں گے، تو خداوند جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا۔ جو کچھ انسان کے اندر بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے، وہی اس کو وہ ایکشن جو ہوتے ہیں وہ آپ کی سوچ کو، آپ کے ذہن کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیسی ہے۔ جو آپ ایکٹ کرتے ہیں، جیسا آپ عمل کرتے ہیں، اگر آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بہتری چاہتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ایک بوڑھا شخص جو ہے کھڑا ہے اور وہ سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے، اگر آپ جاتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ اس کو سڑک عبور کرا دیتے ہیں، تو یہ آپ کی جو سوچ ہے، اس کو، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اچھی چیز ہے اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جی ویل ڈن، بہت اچھا ہے، اگر کسی نے کچھ اچیو کر لیا ہے، محنت کی ہے، اگر اس نے کوئی ڈگری لے لی ہے، اگر اس نے کوئی اچھا گھر لے لیا ہے، اگر اس نے اچھی گاڑی لے لی ہے، اچھا لباس، اس کو ابھی پازیٹیو مثبت طریقے سے آپ اس کی تعریف کریں، بجائے یہ کہ آپ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں، یا آپ کی سوچ جائے منفی ہو جائے اور آپ سوچیں اچھا میں بھی اس کو بتاؤں گا، یہ میں بھی ایسا کر کے دکھاؤں گی، تو یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے۔ مثبت سوچ رکھنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ہی ضروری بات ہے۔ منفی سوچ جو ہے، جو ڈسٹریکٹیو جو تھاٹس ہیں، وہ آپ کی روحانی زندگی کو، آپ کی جسمانی صحت وہ تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے مثبت سوچ رکھنا، پازیٹیو سوچ رکھنا، دوسروں کے بارے میں بہتر سوچنا، یہ آپ کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں، آپ کے دل کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کا دل کیسا ہے، آپ کی سوچ کیسی ہے۔ سو عزیزو، آپ ضرور ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور دوسروں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کی یہ ایک اصول جو یہاں پر وضع کیا گیا ہے، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکوں کو دیکھتا اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا، اور جب تو اپنی آنکھ کے شتیر کو دیکھتا اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں نکال دو۔ بحریہ کار، پہلے اپنی آنکھ میں سے شتیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیری بھائی کی آنکھ میں اسی طرح نکال سکے گا۔ تو یہ جو ہماری سوچ ہے، جس کے ہم غلام ہیں، عیب جوئی کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، حسد کرنا، غصہ کرنا، لالچ کرنا، اگر آپ ان تمام باتوں کی قید میں ہیں تو عزیزو، آپ کو رہائی کی ضرورت ہے، آپ کو مقدسی کی ضرورت ہے، آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے، سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ بھی ایک بانڈیج ہے، جو حسد ہے، بغض ہے، یہ ایک بہت بڑی قید ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ جتنے بھی جو گناہ ہیں ان میں یہ سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ جیلسی ہے، حسد کرنا۔ خداون سے دعا کریں کہ خداون ہمیں اس گناہ سے بچائے، ہم مثبت سوچ رکھیں، انفریڈی کمپلیکس سے باہر آئیں، ہمیں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے خدا کی شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ ایک جو بات ہم ایوری ڈے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ اوپر کی جانب دیکھتے ہیں، ہے نا، لیکن ہم نے کبھی اپنے نیچے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ لیس فارچون ہیں، جن کے پاس شاید پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، جن کے پاس تن پر کپڑے نہیں ہیں، تو خداوند نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کے لیے ہمیں خداوند کی شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس جہاز ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، مہنگی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اور ہم ان کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنی صحت خراب کر لیں، اپنے ذہن کو خراب کر لیں، اپنی طبیعت کو بیزار کر لیں، اور ہمارے اندر اینگر آ جائے، انفیریٹی کمپلیکس آ جائے، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، اور ہر وقت اسی بات کو سوچتے رہیں کریں کچھ نہ، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ محنت کریں گے خداوند آپ کو برکت دے سکتا ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل فار گاڈ، خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کا پاک کلام میں سکھاتا ہے، یوحنا کا انجیل میں اس کا 15 بہت خوبصورت یہ حوالہ ہے کہ میں انگور کا کی جب تو میری ڈالیاں ہوں، جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سے پھل لاتی ہے، اور پھر خداوند نے فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں، کل ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ
जो यूसुफ था उसके भाइयों ने उससे हसद किया, बुग़्ज़ रखा कि खुदा उसको प्रमोट करना चाहता है, ये हमारा मास्टर होगा, हम इसके आगे सिजदा करेंगे, ये क्या सोचता है अपने बारे में। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि उन्होंने अपने भाई को मारकर गड्ढे में फेंक दिया, उसको बेच डाला। बुग़्ज़ और हसद की वजह से आप देखें कि जो खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो हसद की वजह से जो वहां पर फकीर फरीसी थे, जो काहिन थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जो है कहा कि इसको मसलूब किया जाए। अजीजो, जो हसद है ये बहुत ही खतरनाक हालत है, डेडलीस्ट सिन है। खुदा हमसे दुआ करें कि खुदा हमें इससे बचाए, हमारे अंदर हलीमी, फरोतनी और इनकसारी पैदा करे, हम हर एक बात में खुदा उनका शुक्र अदा करें। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि प्यारे खुदावन तू हमें हर चीज में बरकत देना चाहता है। खुदावन तू ये चाहता है कि हम तुझ पर भरोसा करें। प्यारे खुदावन आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरे शुक्र करते हैं, सारी बाइबल स्टडी के लिए तेरे शुक्र करते हैं। खुदावन तू हमारे अंदर हलीमी, फरोतनी, इनकसारी की रूह पैदा कर और हर तरह के खुदावन हसद से, बुग़्ज़ से, जेलसी से हमें बचा के महफूज रख। और प्यारे खुदावन दुआ करते हैं कि अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। जो लोग बीमार हैं खुदा तूने कुव्वत ताकत अता फरमा। हम खास तौर पर दुआ करते हैं कि बहन सुमन के लिए कि प्यारे खुदा तूने कामिल से तंदुरुस्ती अता फरमा। और भी जितने लोग अस्पतालों घरों बीमार हैं खुदा तुम सबके साथ हो। इस मुल्क की फासले के बानी कर। हम इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं को और दीगर सारी कलीसियाओं को, जितने लोग भी इस प्रोग्राम को इस माध्यम से बाइबल टीवी के से देख रहे हैं खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तो सबके साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और मैं अपने मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। खुदावन आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।